यहोवा खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सब के लिए पढ़ूंगी मत्ती रसूल की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 4 से लेकर 6 आयत। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्सेस 4 till 6। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह जिसने अपनी कलीसिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसके लिए अपनी जान मौत के हवाले कर दी, उसी के कुद्दूस और बाबरकत नाम में आप सबको हारून खान और मारिया खान का सलाम पहुंचे। प्रोग्राम राह, हक और जिंदगी लेकर हाजिर हैं। यहोवा खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक दफा फिर मौका दिया कि हम उसके पाक कलाम को आपके साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने शादीशुदा जिंदगी को बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखना शुरू किया। हमने देखा कि इस मुकद्दस रिश्ते का आगाज कहाँ पर हुआ और इसके रूहानी और दुनियावी एस्पेक्ट्स पर बात की। हमने देखा और इस्टेब्लिश किया कि यहोवा खुदा ने थ्रू आउट द बाइबल इस रिश्ते को बड़ी अहमियत दी है और इसकी बहुत डिटेल्स हमें बताई हैं, जैसा कि ये रिश्ता एक मर्द और एक औरत के दरमियान कायम किया। यहोवा खुदावंद ने इस रिश्ते को बागे अदन से शुरू किया और इसकी रूहानी फुलफिलमेंट हम मुकाशवा की किताब में देखेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएंगे। हालेलुया। नाज़रीन, ये रिश्ता बहुत मुकद्दस है और इसके लिए जरूरी ये है कि दोनों मर्द और औरत ईमानदार हों। मसीही शादी में बंधने के लिए आदमी का और औरत का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अजीजों, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत, बहुत अहम और बहुत बाबरकत है। इसको खुद यहोवा खुदा ने मखसूस किया, लेकिन अगर खुदा ही इस रिश्ते में मौजूद नहीं तो ये रिश्ता बहुत दुख, तकलीफ और पछतावे का बायस बन जाता है। हारून, क्या ऐसी ही बात है? बिल्कुल मारिया, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि खुदा ने जिसने इस रिश्ते को इनिशिएट किया, उसने मर्द और औरत को इकट्ठा किया, एक तन रहने का हुक्म दिया और फिर खुदा ने उनको ब्लेस किया, उनको बरकत बख्शी। और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने जहाँ बहुत सी बातों को सीखा, वहाँ पर एक ख़ास बात को इस्टेब्लिश किया खुदा के कलाम में से कि खुदा ने इस बरकत को मर्द और औरत की ज़िंदगी में रखा, इसलिए कि मर्द और औरत को बनाते वक्त उसने अपनी शबीह पर मर्द और औरत को बनाया और इस रिश्ते में खुदावंद की शबीह नजर आती है, खुदावंद खुद नजर आते हैं। अजीजों, जब खुदा इस रिश्ते में मौजूद होते हैं तो बेशक जैसे मारी ने कहा, ये बरकत का, बख्शिश का, तरक्की का, खुशहाली का और फतहमंदी का साइन है। लेकिन जब खुदावंद नहीं होते तो हम जानते हैं कि ऐसे रिश्ते तबाह हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? हम खुदा के पाक कलाम के गहरे भेदों को इस प्रोग्राम राह, हक और ज़िंदगी में खोलते जा रहे हैं। खुदा के कलाम की मिस्ट्रीज को अनअर्थ करते जा रहे हैं, गुत्थियाँ सुलझाते जा रहे हैं। और ये उसी तौर पर मुमकिन होता है जब हम खुदा के कलाम को संजीदगी से और समझदारी से देखें। अजीज़ों, खुदा चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम से बरकत पाएँ और उसकी तहकीक और तफ्तीश करें, जैसे कि मिसाल प्रोवर्ब्स में आया है। और मैं ख़ास तौर पर आपकी तवज्जो इस बात पर लगाना चाहूँगा कि बाइबल को समझने के लिए हमें कई दफ़ा बाइबल की रूट्स को जानने की ज़रूरत होती है। बाइबल एक इसराइली हिब्रू कल्चर की किताब है जो कि हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई। बेशक हम बाइबल को मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़ते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में, और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपनी खुशखबरी के पैगाम को मुख्तलिफ ज़बानों में हमारे साथ शेयर किया है। लेकिन कई दफ़ा ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें हिब्रू की, इब्रानी लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। जैसे यही बात जब खुदा ने मर्द और औरत को इकट्ठा किया तो जो दो अल्फाज के साथ खुदा ने बुला रहे हैं, मर्द को ईश और औरत को ईशा, मैन को ईश और वुमेन को ईशा कहकर बुला रहे हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ को ईश और ईशा कहकर बुला रहे हैं, उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, एक तन बना रहे हैं। तो अजीजों, उन अल्फाज में जो कि तीन हरूफ तहज्जी, 3 अल्फ़ाबेट्स ईच पर मबनी है, हम देखते हैं कि दो अल्फाज बड़े आइडेंटिकल हैं, यानी अलिफ और शीन, इश।
جو کہ آگ کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن دو الفاظ ایسے ہیں جو خداوند خدا کا نام ہے، خود اس کا نام ہے. جی ہاں، ید اور ہے. ہم اس کو ابھی گرافیکلی بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. ید اور ہے خداوند کا نام ہے. یا اس کو ہم بائبل مقدس میں مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں. ہماری بائبلز میں زبور 68 میں، سام 68 میں موجود ہے. ماریہ سے میں کہوں گا کہ اس آیت کو پڑھ دیں. Psalm 68 اس کی 4th verse. خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے یہ شاہراہ تیار کرو، اس کا نام یا ہے، وہ تم اس کے حضور شادمان ہو. آمین. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا نام یا ہے، اور یہ ہے ایش مین ہیبرو میں، یہ ہے ایشا وومن ہیبرو میں، اور یہ ید اور یہ ہے. جب مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ یا کو لے کر آتے ہیں، یا ان کے بیچ میں ہوگا. تو عزیزو یہ جو الف اور شین ورڈ ہے، الف اور شین جو کہ فائر آگ ہے، وہ ان کو کنزیوم نہیں کرتی. لیکن اگر یا موجود نہیں ہے مرد اور عورت کے بیچ میں، شادی شدہ رشتے کے بیچ میں، تو پھر یہ آگ جو ہے، یہ فائر جو ہے، یہ مرد کو عورت کو، ان دونوں گھرانوں کو کنزیوم کر جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یا یہوہ خداوند ہمارے بیچ میں ہے جب شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، تو یہ آگ ایسی آگ بن جاتی ہے جیسی آگ ہمیں خروج کے 3 باب میں، ایکسوڈس چیپٹر 3 میں اس جھاڑی میں لگی نظر آتی ہے جسے موسیٰ دیکھنے کو جاتے ہیں کہ وہ جھاڑی جلتی تو ہے پر بھسم نہیں ہوتی. عزیزو ہماری زندگیاں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو جلیں، جو نور پیدا کریں، جو روشنی دیں. ہماری شادی شدہ زندگیوں میں یہ نور ہونا چاہیے، اور یہ نور اسی وقت ممکن ہے جب یا ہمارے درمیان ہے. اگر وہ یا یہوہ آسمانی باپ ہمارے درمیان ہے، شادی شدہ رشتے میں درمیان میں ہے، تو پھر یہ آگ پر نور ہے، روشن کرتی ہے، حرارت دیتی ہے، جلاتی نہیں ہے. لیکن اگر یا نہیں ہے تو عزیزو وہ دونوں خاندانوں کے لیے، دونوں رشتوں کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے. اور ہمیں اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ شادی شدہ زندگیوں میں، جی ہاں مسیحی شادی شدہ زندگیوں میں، جہاں بہت سی ذمہ داریوں کا ذکر ہوگا، جہاں بہت سی باتوں کا ذکر ہوگا، بنیادی بات یہ ہے، پرائمری بات یہ ہے کہ خداوند خدا، یہوہ خدا شادی شدہ زندگی میں پہلا درجہ ہونا چاہیے خدا کا، اور وہ شادی شدہ زندگیوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. This is the problem, Harun, that people leave God outside their marriage rather than keeping him right at the center of it. اور وہیں سے بہت سی پرابلمس شروع ہوتی ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہاں سے آتا ہے کہ مرد اور عورت ازدواجی زندگی میں اپنے کردار کو، اپنے رول کو نہیں سمجھتے. یہ سمجھنا کہ ہمیں خداوند نے کیا ذمہ داری دی ہے، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ماریہ، بالکل. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے دوارا، اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم آپ کی فیڈ بیک اور کویسچنز کی روشنی میں شادی شدہ زندگی اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے حوالے سے پروگرامز لے کر آتے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہے یہ آپ ہی کی خواہشات پر مبنی ہے. شادی شدہ زندگی میں جہاں ہم نے بہت سی باتوں کو پہلے پروگرام میں سیکھا، آج شادی شدہ زندگی کے حوالے سے جو دوسرا پروگرام ہے اس میں ہم مرد اور عورت کے کردار کے حوالے سے، اور خصوصاً مرد کے کردار کے حوالے سے سیکھیں گے. کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس کا روحانی ایسپیکٹ بھی ہے، اسپریچول ایسپیکٹ بھی ہے، اور دنیاوی ایسپیکٹ بھی ہے. جی ہاں عزیزو، اسپریچول اینڈ ورلڈلی ایسپیکٹ، بوتھ ایسپیکٹس ہیو گاٹ ٹو بی لکڈ ایٹ. اگر ہم صرف ایک ہی ایسپیکٹ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو بھی یہ شادی شدہ رشتہ نبھ نہیں سکتا. ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ جب مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے وہ برائڈ پرائز دی، وہ مہر ادا کیا، وہ دلہن کی جو اس کو گفٹ دینے تھے وہ دیے، یعنی اپنی قیمتی جان دی، تو اس کے بعد وہ ایک رشتے میں نبھ گئے. وہ رشتہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ بائبل کی روح سے بٹروتھل کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مریم اور یوسف کا رشتہ. ہم اسے اگر اپنے مشرقی کلچر کے تناظر میں دیکھیں تو یہ منگنی یا ایک راسخ منگنی کے طور پر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، پکی منگنی. اور بائبل کا کلچر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو بٹروتھل ہوتا تھا یہ صرف 2 اشخاص میں نہیں بلکہ 2 خاندانوں میں ہوتا تھا. تو یہ ہم اس چیز کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں اپنے مشرقی کلچر کے تناظر میں کہ بالکل ہمارے ہاں بھی 2 اشخاص کی شادی نہیں ہوتی، 2 خاندانوں کی شادی ہوتی ہے. تو بیٹروتھل جب ہو جاتا ہے
जब आप ब्राइड प्राइस दे चुकते हैं तो बिट्रोथल होने के बाद यानी पक्की मंगनी होने के बाद दुल्हा की, मर्द की, ईश की एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी ये होती थी कि वो जाकर अपनी दुल्हन के लिए, अपनी ब्राइड के लिए जगह तैयार करे। वो जगह उसके बाप के घर के पास ही होती है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल एन इसी शादी की टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए हमें यूहन्ना उसके 14वें बाब में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 में इस हवाले से एक खुशखबरी देते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आमीन। सो हम देखते हैं कि कलीसिया के लिए खुशखबरी दे रहे हैं, और वही थीम, शादी का थीम हमें नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि शादी के थीम को अगर हम पकड़ कर चले तो बहुत से पेशन गोइयाँ, बहुत सी प्रोफेसीज, बहुत से खुदावंद के अल्फाज हमें समझ आएंगे, क्योंकि ये थीम जो है ये खुदावंद के दिल के नज़दीक है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इसके थ्रू खुदावंद एक मर्द को और एक औरत को उनके रोल्स भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मर्द का रोल क्या है, जिम्मेदारी का। क्या जिम्मेदारी? कि आपने अपनी बीवी के लिए, अपनी ब्राइड के लिए जगह तैयार करनी है। कैसी जगह तैयार करनी है? ऐसी जगह जहां पर आप अपनी फैमिली का आगाज कर सकें। और इसके लिए एक बाप को, एक मर्द को जरूरी है कि वो अपनी बीवी को और अपने बच्चों को एक ऐसी जगह प्रोवाइड करे जहां पर वो उनकी परवरिश कर सके। बेशक परवरिश में प्राइमरी जो रोल है वो खातून का होता है, औरत का होता है, और हम इस हवाले से नेक्स्ट प्रोग्राम में मजीद तफसील से देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन वो जगह प्रोवाइड करना, वो शेल्टर प्रोवाइड करना मर्द की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। वो जगह क्यों तैयार करें? ताकि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए खुशी के साथ रह सके। So we need to understand that God through Jesus Christ, through Yeshua HaMashiach is fulfilling the role. कैसा रोल? जो शादी में मर्द का रोल होता है। तो मेरा और आपका क्या रोल है, हमें उसको भी समझने की जरूरत है। और आज के प्रोग्राम में हम मजीद जो किरदारों की जिम्मेदारी है उसको सीखेंगे। हम इसी हवाले से मैं एफसियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 25 से लेकर 33 आयत तक पढ़ूंगी। The letter of Ephesians chapter 5 verses 25 to 33। वहाँ लिखा है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके जिस्म में दाग या झुर्री या और कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। आमीन। आमीन। सो हम यहाँ पर बहुत सी अहम बातों को देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है शादीशुदा जोड़ों के लिए जिनकी शादी हो भी गई हुई है और जो शादी का ख्याल कर रहे हैं। अजीजों, इसी तनाज़र में हमारे ये प्रोग्राम्स, बल्कि प्रोग्राम्स की सीरीज जो है वो चल रही है, और हम यहाँ पर बहुत सी बातों को देख सकते हैं, लेकिन 3 अहम बातों पर मैं रोशनी डालूंगा। नंबर 1, यू कैन सी दी अनकंडीशनल लव। खुदावंद अगापे लव की बात कर रहे हैं, वो लव जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। खुदावंद ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने बगैर किसी शर्त के हमें प्यार किया और बेइंतहा प्यार किया। खुदावंद कह रहे हैं शौहरों को भी ऐसे ही अपनी बीवियों को प्यार करने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज you fall in love but you don't stay in love. You got to understand कि falling in love तो बड़ा आसान है, लेकिन staying in love is not that easy. और उसको मेंटेन करना जो है वो खुदावंद यहाँ पर इस पैसेज में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रोल ऑफ मैन। आदमियों के लिए, शौहरों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बीवियों से अनकंडीशनल लव करें, और जहाँ पर अनकंडीशनल लव
نہیں ہے وہاں پر پرابلمز ہوں گی۔ دوسری اہم بات جس پر میں مختصراً ہائی لائٹ کروں گا وہ ہے کہ اپنے بدن کی مانند پرورش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اپنے بدن کا نقصان نہیں چاہتا۔ ہر شخص اپنے بدن کی محافظت چاہتا ہے، اپنے بدن کو ہمیشہ بچانا چاہتے ہیں۔ کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی ہو، یو ول آلویز انوالنٹریلی یو ول ٹرائی ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، پروٹیکٹ یور باڈی۔ خداوند کہہ رہے ہیں اپنے جسم کی طرح عورت کو بھی اپنا جسم سمجھو، اور یہ پھر وہی تھیم آ رہی ہے کہ ایک تن ہو کر جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو سنبھالو، بچاؤ، اس کی پرورش کرو، اس کو نرچر کرو۔ اور پھر جو اہم بات کی جا رہی ہے جسے بھید کی بات کہا جا رہا ہے پولوس کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو فیملی ود یور وائف۔ اپنی بیوی کے ساتھ آپ نے نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ آپ اپنے ماں اور باپ سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا آپ چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ بائبل مقدس ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اگینسٹ کوئی ٹیچنگ دے رہی ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جیسے خداوند نے بھی کہا میں جگہ تیار کر رہا ہوں، یو گاٹ ٹو ہیو اے نیو پلیس۔ وائی؟ بیکاز یو اسٹارٹنگ اے نیو فیملی۔ آپ ایک نئی فیملی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عورت کو جسے آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک تن ہونا ہے، تو آپ کو اپنی جگہ کی ضرورت ہے۔ بے شک ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کا پیار اپنی جگہ پر۔ انفیکٹ اگر آپ اور آپ کی بیوی ایک تن ہیں تو آپ کی بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ آپ کے بہن بھائیوں سے پیار کرے، آپ کے ماں باپ کی عزت کرے۔ اینڈ دا سیم گوز فار یو ایز مین، کہ آپ بھی اس گھرانے کا حصہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی بیوی سے اسی کی طرح پیار کریں، اپنے بدن کی مانند پیار کریں۔ بٹ because you've got to start a new family, because you've got to understand that God is asking you کہ you are one now، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کا رشتہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک مقدم رشتہ ہے۔ You are one in God, you are one through the blood of Yeshua HaMashiach، یسوع مسیح ناصری کے لہو کی وجہ سے اب آپ ایک بدن، ایک تن ہیں۔ اور اس رشتے کو آپ نے چونکہ ڈیولپ کرنا ہے تو آپ نے اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں ضرور رہنا ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ اس طرح کے رول میں آپ نہیں رہ سکتے جیسے آپ پہلے تھے، کہ آپ ان کے بیٹے ہی تھے، شوہر نہیں تھے۔ اب آپ شوہر بھی ہیں اور آپ کو شوہر کی ذمہ داری کو نبھانا اور اس رول کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ بالکل ہارون، اور جب آپ ایک مسیحی گھرانے کا، ایک مسیحی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں تو دس ول کم نیچرل۔ اس گھرانے میں جہاں پر خدا خوفی والے ماں باپ بھی رہتے ہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں بھی خدا موجود ہیں اور آپ جب ایک بیوی کو اس کی ذمہ داری لے کر اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو یقیناً آپ ایک نیا مسیحی ایک گھرانہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو وہی ویلیوز جو کرسچن ویلیوز ہیں، جو کلام کی ویلیوز ہیں، وہ لے کر آنی پڑیں گی۔ اور جہاں تک ایک تن ہونے کی بات ہے ہارون، کلام کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں تو واقعی یہ گہری بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے صرف دنیاوی زندگی سے نہیں ہے، اس کا اثر، اس کا ایفیکٹ ہماری روحانی زندگی سے بھی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے ماریا، اور میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بات واضح کر کے بتا دوں کہ خداوند اس حوالے سے کلام پاک میں پھر جا بجا اور بھی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، پولوس کی معرفت، پطرس کی معرفت، یوحنا کی معرفت، اور ہم مختلف حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک حوالے کو ہم ضرور پڑھیں گے جو کہ پہلے پطرس میں سے ہے، اس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ رشتہ جب آپ اس میں نبھ جاتے ہیں، اس میں بندھ جاتے ہیں، تو آپ کو اس کے جیسے میں نے شروع میں کہا دنیاوی اور روحانی یعنی ورلڈلی اور اسپریچول ایسپیکٹ دونوں کو سمجھنا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو دیر آر گوئنگ ٹو بی پرابلمس، دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ آپ کہیں گے کہ روحانی طور پر کیسے؟ آئیں خداوند کے کلام میں سے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ آمین۔ سو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے عورت کی عزت کرنی ہے۔ جو شوہر اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے ہیں ان کو، جیسا کلام پاک میں سے ہم نے پڑھا ہے، نہ یہ میری آیت ہے، نہ ہی کسی ویسٹرن کلچر نے ڈالی ہے، نہ ہی کسی ایسٹرن کلچر نے ڈالی ہے، یہ خدا کی پاک روح نے مقدس پطرس کے ذریعے سے لکھوائی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نازک ظرف جان کر ان کی عزت کرنی ہے۔ جہاں پر
ان کے رول، ان کی رسپانسبلٹیز کی بات ہونی ہے، اور وہ ہم ضرور کریں گے، آج نہیں تو نیکسٹ پروگرام میں. لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ مردوں کو ان کی عزت کرنا، ان سے پیار کرنا جو ہے وہ پرائمری کنڈیشن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیا. اگر خداوند یسوع مسیح کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں تب ہمیں اس بات میں بھی خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی، اس کی فالوئنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بیویوں کی عزت کریں. اور اگر ہم ان کے ساتھ عزت کا سلوک کریں گے تو عزیزو ہم ان کے ساتھ اس بلیسنگ میں شامل ہوں گے جو کہ روحانی زندگی کی بلیسنگ ہے. کیسے؟ خدا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان کی عزت کریں گے تو آپ کی دعائیں سنی جائیں گی، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی. دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی. تو ون آف دی آبسٹیکلس، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کی دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی کہ آپ اپنی بیویوں کی عزت نہیں کرتے جیسے کلام پاک میں سکھایا گیا ہے. اور اگر آپ اپنی بیویوں کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک روحانی فیملی کے طور پر، جو کہ مسیحی فیملی ہے، مسیحی شادی شدہ جوڑا ہے، اگر مل کر دعا کریں گے، جہاں آپ مل کر اور بہت سے خوشی کے لمحات گزارتے ہیں، تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. گو بیک ٹو دا فرسٹ تھنگ جو ہم نے آج ڈسکس کی کہ یاہ کو، یہوہ کو، خدا کو پہلا درجہ دیں. مل کر اپنی شادی شدہ زندگی میں خداوند کو پہلا درجہ دیں، مل کر دعا کریں. آپ دعا کریں گے، آپ کے بچوں کو بھی دعا کرنی آئے گی، وہ بھی سیکھیں گے. بٹ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی دعاؤں کا جواب بھی آپ کو ملے گا. آپ کو یہ بلیسنگ ملے گی کہ آپ دونوں اکٹھے دعا کر رہے ہیں. اس کا دنیاوی ایسپیکٹ تو ہوگا ہی، لیکن روحانی ایسپیکٹ بھی ہوگا. اور عزیزو اس بات کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا کلام سچا ہے، خداوند سچے ہیں. بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں یہ فریج میگنیٹس پر یا یہ ویسے ایک پلے کارڈ لگا کر رکھتے ہیں کہ a family that prays together stays together. But it is a fact. اگر آپ ایسا کریں گے تو بے شک خداوند آپ کو نہ صرف ساتھ رکھیں گے بلکہ آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دیں گے. اور جو بہن بھائی اس حوالے سے کچھ ٹیسٹ یا ٹرائل یا چیک کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس بات کو چیک کریں، خداوند کو آزما کر دیکھیں کہ خداوند کیسا سچا اور مہربان ہے. بالکل ہارون، اور ہم پھر مردوں کی رول کی طرف واپس آتے ہیں. خداوند نے مرد کو گھر کے سربراہ کے طور پر ٹھہرایا ہے. خداوند نے اس کو کاہن کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپی ہے. لیکن نہ صرف ویسٹرن کلچرز میں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرن کلچرز میں بھی وہ رول جو ہے مردوں کا وہ ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے. وہ رول اس لیے ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں خداوند نے مرد کو ایک بلیسنگ بخشی، ایک ذمہ داری بخشی کہ آپ نے جو ہے اپنے گھر کے لیے پرووائڈ کرنا ہے. اور ویسٹرن کلچر میں چونکہ کئی مرد جو ہیں وہ یہ پروویژن پرووائڈ نہ کر سکے، خواتین نے وہ رول جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جن کی رول یا رسپانسبلٹی کچھ اور تھا. اس کی وجہ سے خواتین نے اپنے مردوں کی عزت میں کمی کر دی کیونکہ وہ اپنا رول جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں نبھا رہے تھے، اور عورتوں نے ڈوئل رول نبھانے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے شادی شدہ زندگی میں پرابلمز تو آئیں، لیکن جو ایک سٹرکچر ہے، ایک ہائرارکی ہے جو ہمیں کلام پاک میں نظر آتی ہے کہ کلیسیا کا سر جو ہے وہ مسیح ہے، عورت کا سر مرد اور مرد کا سر مسیح ہے. تو اس ہائرارکی میں پھر ہمیں جو ہے وہ بریک اپ نظر آتا ہے. خداوند نے مرد کو عورت کا سر قرار دیا ہے اور اس سے انکار نہیں ہے. جہاں جہاں پہ اس اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے گا، اس اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وہاں پر پرابلمز ہوں گی. لیکن ہمیں اس بات کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے کہ مرد اپنا رول اگر صحیح طور پر نبھائے گا تو عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مرد کی اس اتھارٹی کو ایکسیپٹ کریں. ہاں، اس کے باوجود بھی اگر وہ مرد کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو the onus lies on them، پھر ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس حوالے سے جو ہے ان کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق مرد گھر کا کاہن ہے، مرد گھر کا سربراہ ہے، اور عورت اس حوالے سے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. عورت اس حوالے سے اپنے آپ کو کسی بھی طور پر کمتر نہ سمجھے. اس کو جو مددگار کی ذمہ داری، رول، رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے اور کس قدر ضروری ہے. لیکن کسی بھی طور پر جہاں جہاں
بائبل مقدس کے ٹھہرائے گئے ہائرارکی اور سٹرکچر کو چیلنج کیا گیا ہے یا چینج کیا گیا ہے، چاہے وہ ویسٹرن کلچر ہے، جیسے ماریہ نے کہا کہ ویسٹرن کلچر میں کافی دیر سے، لیکن اب ایسٹرن کلچر میں بھی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر پرابلمز ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ بائبل جو ہے وہ بے شک ایک بائبل کا کلچر ہے، اسرائیلی کلچر ہے، لیکن وہ ایک مسیحی شادی شدہ زندگی کے لیے تا ابد تک کا کلچر ہے، تا ابد تک کی گائیڈنس ہے، اور اس کو اپنے حوالے سے جو ہے چینج کرنا یا بائبل کے اصولوں کو جو ہے وہ چیلنج کرنا جو ہے وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو، اپنی مسیحی زندگی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور ہم خدا نخواستہ ایسے گناہ میں نہ گریں، کیونکہ خداوند نے بڑے واضح طور پر عورت کے اور مرد کے جو رولز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، وہ ڈیفائن کیے ہیں۔ مرد کا رول کاہن کا، سربراہ کا ہے، اسے پرووائڈ بھی کرنا ہے، اسے اپنی بیوی سے محبت بھی رکھنی ہے، اسے اپنے بچوں کے لیے بھی پرووائڈ کرنا ہے، اور بچوں کے لیے بھی سایہ شفقت بننا ہے کلام پاک کی روشنی میں، اور خداوند یسوع مسیح کی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے۔ بالکل ہارون، اور افسیوں کے خط کے 5ویں باب میں اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم مرد کو وہ سٹیٹس نہیں دے رہے جو کہ ایک خاوند کا ہونا چاہیے، تو بطور کلیسیا، بطور مسیح کی دلہن، پھر ہم خدا یسوع مسیح کے سٹیٹس کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جیسے ہم نے کہا کہ دنیاوی طور پر بھی اس بات کی، اس رشتے کی امپلیکیشنز ہیں، اور اسپریچول طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اس رشتے کی امپلیکیشنز ہیں۔ تو جہاں پر عورت مرد کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گی، وہاں پر در حقیقت آپ خداوند کی اتھارٹی کو، یسوع المسیح یہوشع مسیح کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور بالکل اس حوالے سے کانسیکوینسز ہیں اور اس کے نتائج ہیں۔ بالکل، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر اس کی وجہ سے کہ وہ خود گھر کا کاہن ہے یا ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس سے عورت کے جو رول ہے اس پر فرق نہیں پڑتا، اس کو کہ کمتر نہیں کہا جا رہا، شی از جسٹ گاٹ ڈفرنٹ رسپانسبلٹیز ہے۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے ناظرین کہ خداوند اپنے پاک کلام میں بہت کلیئر اور کنسائز اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، بڑی پرٹیکولر خداوند نے ہمیں انسٹرکشنز دے رکھی ہیں اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کے حوالے سے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت سی خوبصورت باتوں کو سیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع المسیح نے مرد کو وہ رول دیا جو ان کا رول ہے۔ خداوند یسوع المسیح یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرد اپنے گھر کے لیے پرووائڈ کرے، مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے ایسے محبت رکھے جیسے خداوند یسوع المسیح نے خود کلیسیا سے محبت رکھی اور اس کے لیے اپنی جان دے دی۔ اگلے ہفتے ہم مل کر خداوند کے پاک کلام میں سے عورت کے رول پر، کہ خداوند نے عورت کو کیا رولز اور رسپانسبلٹیز دی ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔